Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to the 43rd session of our course on human resource development. آج ہم بات کریں گے ایک اور انٹرونشن کی، ایک اسٹریٹجک پروسیس لیول انٹرونشن کی، جو کہ گورننس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں گورننس پر، بٹ بیکاز آف دی امپورٹنس آف دس ٹاپک وی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو present it to you separately so that the magnitude and the vitalness of this particular intervention is well understood by the students, and also it comes across that the coordination issue is one of the most crucial at governmental level. Now, why coordination assumes so much importance at the government level in human resource development is because of the fact that human resource development in its essence presents a view which is integrated. Integrated in the sense that HRD looks at people as both productive resources and the ultimate beneficiaries of development. یہ چیز جو ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹس ہیں اس میں بارہا اس پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں پیپل آر دیم سیلفز دی ریسورسز، اور لوگ خود ہی بینیفیشریز. جیسے ایک آرگنائزیشن میں ہوتا ہے امپلائیز آر دی پروڈکٹیو ریسورسز اینڈ موسٹلی اٹ از دی کسٹمرز، دی کنزیومرز ویچ آر آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ہو آر دی الٹیمیٹ بینیفیشریز. بات صحیح ہے کہ امپلائیز بھی الٹیمیٹ بینیفیشریز ہیں بیکاز دے آر آلسو کسٹمرز. ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ وہ انٹرنل کسٹمرز ہیں، بٹ ان ایچ آر ڈی اٹ از دا سیم پرسن ہو از اے پروڈکٹیو ریسورس اینڈ ہی ول اونلی بیکم اے پروڈکٹیو ریسورس اف ہی از گیٹنگ دی فل بینیفٹس آف ایچ آر ڈی. سو اٹ از چکن ایگ سارٹ آف سچویشن. کون سی چیز پہلے؟ از اٹ دی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ فرسٹ and preparing people to become productive resources, or is it the other way around? اس بحث میں تو ہم نہیں جائیں گے what comes first, but we understand the relationship which HRD poses to us, and that relationship is that people are productive resources as well as the ultimate beneficiaries of development. اس وجہ سے because of this particular relationship, or because of this complex relationship, the HRD is termed as having an integrated view, and this integrated view can only be realized if coordination is present at governmental level. پہلے تو ہم یہ چیز سمجھیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ خود ایک انٹیگریٹڈ ایشو ہے، کیونکہ اس کے یوزرز اور اس کے بینیفیشریز ایک ہی لوگ ہیں، اور وہ اچھے یوزرز یا اچھے پروڈکٹیو ریسورسز بنیں گے یا نہیں، وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ ڈیولپڈ ہیں یا نہیں، اور وہ ڈیولپڈ ہیں یا نہیں اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہوگا whether they are getting productive resources and they are becoming productive resources or not. اس کمپلیکسٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کمپلیکسٹی کو فیس کرنے کے لیے obviously government having a huge infrastructure machinery and presence and the muscle and the finances and the capital and the resources, government is the only agency itself, governance, which can realize this integration of human resource development, but that can only happen if government is also using management techniques of integration and coordination while planning and developing strategies for human resource development. Because if those strategies are coming out of a process which is not coordinated, are coming out of a process which is not well integrated among various agencies and departments and ministries of the government, then the resultant policies will also show that discoherence or disjointedness, and that will reflect in the implementation. اور implementation میں جب وہ reflect ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کچھ لوگوں کو benefit ہوگا، کچھ کو نہیں ہوگا. پیچز میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہوگی which is not the desired objective of human resource development. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ تو ایک انٹیگریٹڈ ایکٹیویٹی، یہ تو ایسے ہی ہے
جیسے آپ ایک فیملی آف 5 or 6 پیپل ان کی ایگزامپل لیتے ہیں، ان میں سے 2 لوگوں کو تو پڑھا دیا جائے، 2 لوگوں کو نہ پڑھایا جائے، 2 لوگ جن کو پڑھایا گیا ان کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے پڑھا نہیں ان کی صحت کا خیال رکھا گیا، اور وہ 2 لوگ جنہوں نے نہ پڑھا نہ ان کی صحت کا خیال رکھا گیا ان کو امپلائمنٹ اپرچونٹی مل جائے. تو اب جب وہ ساری فیملی پہ ہم نظر ڈالیں گے، وی کین ناٹ سے، ہو سکتا ہے کہ آن دا ہول اس فیملی کی ضروریات پوری ہو رہی، کیونکہ 2 لوگ کما رہے ہیں، 2 لوگ ہیلتھی ہیں، 2 لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن وین وی لک ایٹ دا فیملی فرام انڈیویجول پوائنٹ آف ویو، تو کوئی بھی انڈیویجول فلی ڈیولپڈ نہیں، کوئی صحت مند ہے تو کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے وہ صحت مند نہیں ہے، جو امپلائڈ ہے وہ بھی صحت مند نہیں ہے. سو انڈیویجولی جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان میں مسنگ ایلیمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں، اور انڈیویجول لیول پہ ان میں سے کوئی بھی اپنا پوٹینشیل پوری طریقے سے ریئلائز نہیں کر سکتا، کیونکہ پورے طریقے سے اپنا پوٹینشیل ریئلائز کرنے کے لیے این انڈیویجول ہیز ٹو بی ہیلتھی، این انڈیویجول ہیز ٹو بی ایجوکیٹڈ، این انڈیویجول ہیز ٹو ہیز اے جاب، این انڈیویجول ہیز ٹو ہیز سرٹن اسکلس ٹو گیٹ اے جاب، چاہے وہ ویج ریلیٹڈ جاب ہو، چاہے وہ انٹرپرینوریل اسکلس کی بیس پہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ایک انسان میں جب ہوں گی تو وہ ڈیولپ ہوگا اور وہ معاشرے اور سوسائٹی میں اپنا رول فلی پلے کر سکے. اسی طرح اسی فیملی کی ایگزامپل کو اگر ہم کنٹری لیول پہ ایکسٹینڈ کریں، اگر کچھ علاقوں میں اسکول ہیں پرائمری بچیوں کے فار ایگزامپل، اور وہاں پر ہسپتال نہیں، یا وہاں پر مڈ وائفری کی فیسلٹیز نہیں، تو پھر ہم اسی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں کہ پیچز میں چیزیں موجود ہیں، لیکن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، اب ہیومن ڈیولپمنٹ از ناٹ سم تھنگ وچ کین بی ڈن ان پیچز. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ ٹرشری لیول کی ایجوکیشن ان کے پاس ہو اور وہ بہت بڑے گھروں میں رہیں اور کمفرٹیبل لائف، یہ تو پاسبل نہیں. انیکویلٹیز تو ہوں گی، لیکن انیکویلٹیز کے اندر بھی جو لیسٹ ایڈوانٹیج گروپ ہے، کیا ان کو بیسک فیسلٹیز آف ایجوکیشن، ہیلتھ، نیوٹریشن، سینیٹیشن، واٹر، کیا یہ ان تک بھی پہنچ رہی ہیں یا نہیں؟ بیکاز انیکویلٹیز ڈو ناٹ مین دیٹ a set of people in a society is deprived of their basic living rights. تو جو غریب کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں موسٹلی poor people, the least advantaged people are the ones who are actually deprived of their living rights. اور جیسے ہم نے اس کورس کے دوران دیکھا کہ بہت سی جگہوں پر پرائمری اور بیسک ایجوکیشن کو بیسک ہیومن رائٹ قرار دیا گیا. اسی طرح ہیلتھ ایک بیسک ہیومن رائٹ، صاف پانی، سینیٹیشن، نکاسی، یہ بھی بیسک ہیومن رائٹس ہیں. اور گورننس کا پرپز ہی یہ ہے کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس سب تک پہنچے ریگارڈلیس آف دیئر سوشل اینڈ اکنامک اینڈ انٹلیکچوئل اسٹیٹس. اس لیے جیسے کہ ایک پیرنٹس کا رول ہے کہ ان کے اگر 5, 6, 8 بچے ہیں تو ان میں سے دے ڈو ناٹ ڈسکریمنیٹ آن دا بیسس آف دیئر ابلٹیز اینڈ آن دا بیسس آف دیئر اسٹرینتھس اینڈ دا بیسس آف دیئر فیشیل بیوٹی. ہوتا ہے کچھ بچے فیوریٹ ہیں، کچھ وہ تو ہوتا ہے، لیکن آن دا ہول پیرنٹس ول کانسنٹریٹ آن دا ڈیولپمنٹ آف ایچ اینڈ ایوری چائلڈ. اس لیے جب وہ فیملی پوری کی پوری ڈیولپ ہوتی تو اس کی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں زیادہ نظر آئے گی ایز کمپیئر ٹو اے فیملی ویئر ون پرسن واز ڈیولپڈ اینڈ دی ریسٹ 4 5 ور ناٹ ڈیولپڈ. وہاں پر ہمیں پھر بعد میں پرابلمز، اور ایک تو فیملی لیول کی پرابلمز اور پھر سوسائٹی اور نیشنل لیول کی پرابلمز. اس لیے یہ انٹیگریشن اور کوآرڈینیشن اچیو کرنا گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے، بیکاز یہ صرف اٹ از ناٹ اے لپ سروس، اٹ از ناٹ اونلی سیئنگ فار دا سیک آف سیئنگ، ایسا نہیں. یہ کوآرڈینیشن اچیو کیے بغیر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جیسا میگا پروجیکٹ، ایسا ہیوج پروجیکٹ جہاں پر ایوری سٹیزن، ایوری پرسن بلانگنگ ٹو اے کنٹری از اے اسٹیک ہولڈر، تب تک اس کی تکمیل ممکن ہی نہیں اگر اس کو بہت پلانڈ اور کوآرڈینیٹڈ اور انٹیگریٹڈ طریقے سے نہ لیا جائے. اس لیے دس کوآرڈینیشن آف ایٹ گورنمنٹل لیول اینڈ کوآرڈینیشن امنگ ویریس گورنمنٹل ایجنسیز از کروشل. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کوآرڈینیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کس کے درمیان میں ہے؟ کیونکہ ہمیں پروڈکٹیو ریسورسز کا تو پتا ہے کہ وہ ہیومن بینگس، ہمیں
بینیفیشریز کا پتہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں, ہیومن بینگز ہیں. اب بیچ میں وہ کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں, ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں جن کے درمیان یہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اب اگر ہم پیورلی مینجمنٹ کی اسٹیک ہولڈر اپروچ کو دیکھیں تو اسٹیک ہولڈر اس کیس میں تو سارے کی ساری کنٹری, بچے, بوڑھے, مرد, جوان, عورتیں, ایوری ون از اے اسٹیک ہولڈر آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. وی کین ناٹ سے دیٹ this particular group is not a stakeholder in human resource development. The target, the segment for this particular issue of human resource development is whole of the country. اب جب تمام کا تمام ملک اسٹیک ہولڈرز میں شامل ہے تو تمام کے تمام ادارے, چاہے وہ پبلک ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں, they will automatically become stakeholders in the development of human resource. کس طرح؟ گورنمنٹ کے ادارے, ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اب آپ اگر سوچیں کون سا گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے آزاد ہے یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے مستثنا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے مستثنا ہے, یا نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی یا لوکل باڈیز یا تحصیلز یا یونین ایڈمنسٹریشنز یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز, کیا یہ ادارے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے بالا تر ہیں یا بیونڈ ہیں؟ کیا ان کو انوالو کیے بغیر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی پالیسیز بننا اور کامیابی سے امپلیمنٹ ہونا پاسبل ہے؟ نو. سو دیٹ مینز آل دی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز آف دا کنٹری آر اسٹیک ہولڈرز. اور اس کے لیے جب ہم انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا تمام کے تمام ادارے, تو ان تمام میں ایک ایگزامپل ہم نے پولیٹیکل اداروں کی دی, ان کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح کیا ہم گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, سینیٹیشن کو, لائف اسٹاک کو, فشریز کو, ایگریکلچر کو, کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا حصہ نہیں؟ یقیناً نہیں کہہ سکتے, بیکاز ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنا اپنا رول ہے ان ڈیولپنگ دی ہیومن ریسورسز, ان ڈیولپنگ دی اکانومی. ایون ٹو دی ایکسٹینٹ اگر ہم ایٹامک انرجی کمیشن کی بات بھی کرتے ہیں تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے ہم اس کو بھی مستثنا قرار نہیں دے سکتے, بیکاز ان اے وے اٹ از آلسو پلئنگ اٹس پارٹ. ٹرشری لیول پہ جا کے جہاں ہم نے دیکھا تھا سائنٹسٹ اور ٹیکنیشینس اور ٹیکنالوجسٹ کی امپورٹنس, دیٹ دے کریٹ نالج اینڈ دے کریٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار دا کنٹری, اس لیول پہ تو وہ بھی اسٹیک ہولڈرز میں شامل. اسی طرح ہم گورنمنٹ کا کوئی سا بھی ادارہ دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر. اور ہم نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی جب بات کی تھی تو اس میں بھی ہم نے کوئی اسپیسیفک پرائیویٹ آرگنائزیشن کو نہیں کہا تھا کہ یہ آرگنائزیشن جو سوشل سیکٹر میں ہیں یا جو سروس سیکٹر میں ہیں صرف وہی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کر سکتی. کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بہت بڑا ہے یا وہ میڈیم سائز کا ہے, اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور اس کی اپلیکیشن بھی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں حصہ لے ان دا فارم, چاہے وہ ایگریمنٹ میں نہ جائے, لیکن دیٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیز ٹو شو اے سینس آف سوشل obligation اینڈ سوشل responsibility. لائک ممکن ہے کہ ایک لیدر فیکٹری جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈائریکٹلی تو شریک نہیں ہے, لیکن بائی میکنگ شیور کہ ان کی فیکٹری سے جو ویسٹ نکلتے ہیں, جو کیمیکلز ایمٹ ہوتے ہیں, وہ فیلڈز میں نہ جائیں. سو اگر وہ کسی بھی طریقے سے انوائرمنٹ کو پولوٹ نہیں کر رہے تو بغیر کسی کنٹریکچوئل obligation کے وہ اپنا سوشل obligation یا اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو پورا کر رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تمام کے تمام پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے کنٹریکچوئل اگریمنٹ ہی گورنمنٹ کے اداروں سے ہو, بٹ ایکچولی دس اگریمنٹ از ایٹ اے سائیکولوجیکل اور ایٹ ایموشنل لیول, جہاں پر پرائیویٹ ادارے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے will take measures which will ensure a cleaner environment for the people who are around those factories, جہاں پر کہ لیدر یا کوئی بھی اس قسم کا کام ہو رہا ہے جس سے ویسٹ یا ٹاکسک ویسٹ جو ہیں وہ ایمٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ انڈیویجول لیول کی ذمہ داری, اور اگر کوئی انڈیویجول یا پرائیویٹ ادارہ اپنے اون پہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی سوشل obbligations اور responsibilities کو پوری طرح نبھا رہا ہے
تو وہ کوآرڈینیشن کا جو آبجیکٹو ہے وہ اچیو ہو رہا ہے. سو تمام کے تمام پرائیویٹ ادارے، تمام کے تمام گورنمنٹ کے ادارے اور بیچ میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ایز این انٹرفیس بٹوین دیز ٹو، اینڈ دوز آر دی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اور NGOs. سو ان تین کے بیچ میں پرائیویٹ اداروں کے، پبلک اداروں کے اور ایجنسیز کے اور NGOs کے درمیان کوآرڈینیشن کا ہونا ضروری ہے، which in other words, which actually means is that coordination at most of the institutions of the countries، ان کے درمیان کوآرڈینیشن کو رکھنا ضروری. اب آپ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے you will understand, and I'm sure you know this, that creating coordination is not easy. Even in a group of 5 people, vertical links create کرنا اتنا difficult نہیں ہوتا. Because vertical links are created around hierarchy. One person is a director, another person is a manager, اور اس کے نیچے پھر assistant manager اور supervisor. اب یہ automatic ایک vertical link یا vertical hierarchy create ہوتی ہے جس میں کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی کسی کو کریٹ کرنے کے لیے، بٹ دی جاب ڈسکرپشنس، دی کوالیفیکیشن آف دا پیپل، دیئر سیلری لیولز، دیئر انوالومنٹ ان دی آرگنائزیشن، دیئر ٹینیور ان دی آرگنائزیشن، یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی لوگوں کو ہائرارکیز کے اندر سیٹ کر دیتا ہے جس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں آتی. کوآرڈینیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. جہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ انٹیگریشن جو ہم نے کریٹ کی ورٹیکل تھی، کوآرڈینیشن ہارزنٹل ہوتی. اب ہارزنٹل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس یا اپنے اپنے اداروں میں بیٹھے ہیں اور ورٹیکلی یا تو وہ اوپر جواب دہ ہیں اور نیچے وہ لوگوں سے کام کرا رہے ہیں، ان کو اب آپس میں لنک کرنا ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کوآرڈینیشن ایک چیلنج ہے. ایون ان اے اسمال آرگنائزیشن، ایون ان اے اسمال گروپ آف پیپل، creating coordination or lateral links is a challenge now because you are forcing people to interact with each other and learn from that interaction. Coordination کا مقصد تو یہی ہے کہ ایک آبجیکٹو رہے، ایک ویژن رہے، ایک ہی مشن رہے. سو ایک آبجیکٹو کے نیچے لوگوں کو لے کے آنا، اور وہ بھی اتنے ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگ، اور اپیرنٹلی جن کے مقاصد اور گولز اور آبجیکٹو بہت مختلف ہیں، ان کو ایک امبریلا کے نیچے لے کے آنا از ناٹ ایزی. بٹ دین ہو سیز گورننس از ایزی؟ گورننس از دی ٹفسٹ جاب بیکاز دیٹ از representing the country and operating the country and coordinating the activities of all those who are concerned. اس لیے human resource development is a proof of good governance. اگر ایک کنٹری میں اچھی human resource development کے indicators نظر آتے ہیں تو it means that the governance has been good in that country. It's a reflection on the level and commitment of governance. So coordination ہم نے یہ دیکھا اور اس چیز پہ ہم متفق ہوئے کہ کوآرڈینیشن ہیز ٹو بی کریٹڈ امنگ آل لیولز آف پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر ایز ویل ایز NGOs. Now, what are the basic objectives of creating this coordination? اس میں جو سب سے پہلا آبجیکٹو ہے that obviously is to ensure the establishment of common human development goals among these concerned departments of government, private sector, NGOs. کہ جیسا ہم نے پہلے عرض کیا، اگر گول آبجیکٹو کامن نہیں ہے تو پھر ہم ان تینوں پارٹیز کو، جن میں پبلک، پرائیویٹ، NGOs شامل ہیں، ہم ان کو، اگر ہم نے ان کو الگ الگ گول دے رکھے ہیں یا انہوں نے خود ہیومن ڈیولپمنٹ کے گول الگ الگ چنے ہیں تو آبویسلی ان کے راستے الگ الگ. اب ہمارا مقصد ان کو الگ الگ راستوں پہ چلانا نہیں ہے بلکہ ان کو ایک راستے پہ لے کے آنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں کے درمیان ایکٹیو لنک یا پارٹیسپیٹری لنک، کوآرڈینیشن لنک قائم ہوں. کیونکہ جب تک یہ لنک کریٹ نہیں ہوں گے، اب آپ دیکھیں اگر آپ ایک ادارے میں بیٹھیں، گورنمنٹ کی کسی ایجنسی میں ہیں یا پرائیویٹ ادارے میں ہیں، تو آپ ایک میٹنگ میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ ہم فلاں فلاں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آبجیکٹو کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد یہ. تو یہ ایک بالکل فرق سینیریو ہے. یہاں پر آپ کو پوری سمجھ میں بات آ رہی کیونکہ آپ میٹنگ میں موجود ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ کوشچن کر سکتے ہیں اور اس کوشچن کے ذریعے آپ اپنی نالج کو بڑھا سکتے ہیں یا اپنی نالج دوسروں کو دے سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ کوآرڈینیشن از.
You cannot create it by sending a memo to all the departments and telling them that these are the objectives, human resource development کے یہ objectives ہیں, بڑے لیول پہ جو طے ہوئے ہیں آپ بھی ان کو فالو کریں. Now you cannot do it because you have not created any coordinating or lateral link between the people. Sending a memo is a typical example of using vertical hierarchy. کہ جہاں میمو اوپر سے چلا نیچے تک سب نے دیکھا, یا نیچے سے شروع ہوا اوپر تک سب نے دیکھا. میموز یوزلی ڈو ناٹ ٹریول لیٹرلی, وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی رہتے ہیں, اور اگر وہ ٹریول کرنا شروع ہو جائیں گے تو دے ول ناٹ کنوے مچ, بیکاز ایک پیراگراف لوگوں کو کچھ نہیں بتائے گا کہ اس کی ریئل ویلیو کیا ہے. اٹ از ویری ہارڈ ٹو کریٹ کوآرڈینیشن بائی یوزنگ ورٹیکل لنکس. کوآرڈینیشن اگر یوز آپ نے کریٹ کرنی ہے تو پھر لنک بھی لیٹرل یا سائڈ ویز والے بنانے پڑیں گے. ورٹیکل لنک آپ کو ایک اور مقصد سرو کرنے کے لیے ہیں, اور لیٹرل لنکس یا کوآرڈینیٹنگ لنکس ان کا کچھ اور مقصد. Now obviously the purpose is to ensure that the policy which results from this coordination is coherent and is applied across different sectors. لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے جہاں پر we would like to spend some time in trying to explain it is that to develop coordination at the planning stage. اب کوآرڈینیشن obviously ہم نے مینجمنٹ میں دیکھا, جب ہم مینجمنٹ کی رفلی بات کرتے ہیں ہم اس کے 4 فنکشنز پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ, کنٹرولنگ کی بات کرتے ہیں. اب لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ان 4 فنکشنز کو تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھا, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پلاننگ کے انڈر کیا کیا ہوتا ہے, آرگنائزنگ کے انڈر کیا کیا ہوتا ہے, لیڈنگ اور کنٹرول کے انڈر ایکٹیویٹیز کون کون سی ہیں جو آرگنائزیشنز کرتی. اینڈ وی سو دیٹ انڈر پلاننگ the most important aspect of planning is to formulate a strategy for the organization or to identify the goals and objectives of the organization. And also, these goals and objectives are based on vision and mission of the top management. Goals or objectives جو ہیں وہ ہوا سے پلک تو نہیں کر لیتے. They are based on something, and that something is the vision which the leader of the organization has, or the mission which he has developed, or the scope of the business which he has developed. ان کی بیسس پہ various goals, corporate goals, business unit goals, functional goals, supervisory goals are made, and then they are also broken down as long-term goals, medium-term goals, short-term goals. So پورے کا پورا جو پلاننگ کا مقصد ہے that is to arrive at a objective and goal, and then to carry out those goals and objectives. The process of carrying out the goals and objectives is actually strategy. The strategy بنائی اس لیے جاتی ہے کہ جو ہم نے objective بنائے ہیں ان کو اب ہم attain کر لیں. So now imagine if this activity of planning, normally private اداروں میں تو یہ activity of planning occurs at the top management level or the planners level or the analyst level. اس میں سارے لوگ انوالو نہیں ہوتے. And that is one of the major critiques of planning in private organizations. But today our topic is obviously not to discuss the merits and demerits of strategic management. ہم ایک ماڈل ایکسپلین کر رہے ہیں جو جنرلی دنیا میں یوز ہوتا ہے. اب اس ماڈل میں planners coordinate with each other. Planners get the information from environment. Planners get the information from internal environment about the strengths and the weaknesses of a particular company. Then they scan the environment and identify various opportunities and threats there, جس کو ہم SWOT analysis کہتے ہیں. تو SWOT کی بیسس پہ they match the strengths and weaknesses of the organization with the opportunities and threats in the environment, and they come up with some strategies which are SWOT strategies. اسی طرح BCG میٹرکس کی بیس پہ یا کسی بھی انالیٹیکل ٹول کی بیس پہ دی اینالسٹ اینڈ پلانرز ول کم اپ ود ڈفرنٹ اسٹریٹجیز, اور ان میں سے سب سے وائبل یا سب سے بہتر اسٹریٹجی جو گول کو سرو کرے گی دیٹ از پکڈ اینڈ ڈیسائڈیڈ بائی دا ٹاپ مینجمنٹ. اینڈ دین دس اسٹریٹجی از امپلیمنٹڈ بائی ان ہول آف دی آرگنائزیشن اینڈ از ایکچولی the bulk of responsibility for implementing the strategy is on the shoulders of middle management, who make sure that the vertical links between top, middle and bottom are intact, and the strategy and the policy matters are distributed throughout the organization. اب گورنمنٹ کے لیول پہ جب ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں
obviously پلاننگ میں صرف گورنمنٹ کا اپنا انوالو ہونا ضروری نہیں, کافی نہیں. گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ ادارے اور ساتھ این جی اوز, یعنی کہ اسٹیک ہولڈر سارے کی ریپرزنٹیشن اگر ہو. اب اگر اس لیول پہ جہاں پر ایچ آر ڈی کو اگر ہم صرف ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیں, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا منسٹری بنا دیں, اور ہم یہ اسیوم کریں کہ پوری کی پوری ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اس منسٹری کی رسپانسبلٹی ہے, تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا اگر ہم کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں ایک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تو رکھیں, لیکن اس کو پالیسی میٹر میں نہ آنے دیں, اور ان کی جاب یہی ہو کہ وہ لوگوں کے آنے جانے کے وقت کا حساب رکھیں, اور چھٹیاں کس نے کتنی کی, کس کی کتنی ڈیو ہیں اس کا حساب رکھیں, اور تنخواہیں کب ڈسبرس ہونی ہیں, اور چھٹیوں کے نوٹس کیسے نوٹیفائی ہونے ہیں, ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو وی آر کلنگ دی اسپرٹ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ, وی آر کمپیلنگ دی Department of Human Resource Management to do the functions of admin and personnel only. ایڈمن اور پرسنل کے فنکشنز ایچ آر ایم کے ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ, لیکن بہت سے پرائیویٹ اداروں میں ایچ آر ایم کو یوز کیا جاتا ہے فار ایڈمن اینڈ پرسنل, اینڈ دیئر رول از minimized, جبکہ اصل میں ایچ آر ایم کا اسٹریٹجک رول ہے. ایچ آر ایم اپارٹ فرام managing the human resources of the company in terms of providing them with career pathways and incentives and orientation programs and maintaining their records and their files, one of the major responsibility of an active HRM department in any company is to provide policies and provide vision and provide strategy level inputs to the top management in terms of utilization of those human resources which are full of capabilities and competencies. تو ایچ آر ایم کا جو رول ہے وہ پرائیویٹ اداروں میں بھی انڈر یوٹیلائزڈ. اسی طرح ہم ایچ آر ڈی کو کسی ایک منسٹری یا کسی ایک ادارے کے ساتھ منسلک یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور ویمن ڈیولپمنٹ تو ایچ آر ڈی ہیں اور باقی جو منسٹریز ہیں ان کا ایچ آر ڈی سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ آن دی کانٹریری ایچ آر ڈی پالیسیز شوڈ بی پلانڈ, ایچ آر ڈی گولز اینڈ آبجیکٹیوز شوڈ بی پلانڈ by involving all the stakeholders, جو کہ گورنمنٹ لیول کے ٹاپ کے لوگ ہیں, جو ایجنسیز کے ہیڈ ہیں, منسٹریز کے ہیڈ ہیں. جب گولز اینڈ آبجیکٹیوز گورنمنٹ اپنے بناتی ہے ایچ آر ڈی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو دیز گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیو ٹو بی planned in such a way that the representation of various sectors are there at the planning stage. بعد میں ان کو انوالو کرنا از لائک ریپیٹنگ دی فیلسی جو اور ریپیٹنگ دی مسٹیک جو پرائیویٹ اداروں میں ہوتی, یا کسی نے اسٹریٹجی بنائی اور کسی کے حوالے کر دی امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب کیا ہو رہا ہے فلسافیکلی دیکھیں, ایکشن اور تھاٹ کو سپلٹ کر دیا. ایکشن کوئی لے رہا ہے, تھاٹ کسی کا تھا. When something will go wrong in that action, he will say, I am not responsible because I never developed it. And the people who developed it will say کہ آپ تو incompetent ہیں, آپ سے implementation ہی نہیں ہوتی. So it is a constant struggle. If strategy making, or in HRD case, if HRD strategy making is left to a few people only and then given to others to implement, وہ straight away problem سے شروع ہوگی. اس لیے اس پہ اتنا ہم ٹائم لگا رہے ہیں اور اتنا ہم اس کو اسٹریس اس لیے کر رہے ہیں بیکاز اٹ از دی کرکس. یہیں پر فیلئر اور سکسیس کسی ایچ آر ڈی پروگرام کی ہو جاتی ہے کہ وہ پلاننگ جب اس کی ہوئی تھی تو پلاننگ میں کون کون انوالو تھا, کیونکہ پلاننگ کا پروسیس ہم دیکھ چکے ہیں. پلاننگ میں ایک ویژن ہوتی ہے, ایک مشن ہوتا ہے. اس میں بھی کسی کی ویژن کے اوپر ایچ آر ڈی کا پروگرام, وہ دیٹ ویژن کوڈ بی اے پریزیڈنٹس ویژن اور اے پرائم منسٹرز ویژن اور senior ministers vision or vision of those people who are running the country. ان کی ایک ویژن ہے, وہ ملک کو ایک خاص طرف لے جانا چاہتے ہیں. ویژن بیسیکلی کیا ہے؟ It is not a plan itself. Vision is an image which creates future. اگر منسٹر لیول پہ یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ لیول پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آئندہ 20 سالوں میں پاکستان میں لٹریسی کا پرابلم ختم ہو جانا چاہیے, that is a vision. پاکستان میں اب اس کو اٹین کرنے کے لیے کتنے پرائمری اسکول بنانے ہیں, کتنے سیکنڈری اسکول بنانے ہیں, دیٹ از پارٹ آف دا امپلیمنٹیشن اینڈ دیٹ از پارٹ آف دی اسٹریٹجی کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے, یا گول اور آبجیکٹو کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے, دیٹ از دیٹ پوائنٹس ٹوورڈز دیٹ. سو
اب فار ایگزامپل اس کے لیے اگر 10,000 پرائمری اسکول کھولنے ہیں تو وہ اسٹریٹجی کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ اسٹریٹجی گول کو اور آبجیکٹو کو اچیو کر رہی ہے. اور یہاں پر آبجیکٹو رفلی جو ہم نے دیکھا وہ سپوز کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان سے الٹریسی ختم کرنی. یہ ایک خواب کی طرح، ایک ویژن کی طرح اسٹرائک کرتا ہے لیڈرز کو، دوز پیپل ہو آر ان اے پوزیشن ٹو فارمولیٹ دی اسٹریٹجیز. اور آن دی ادر ہینڈ ان کی ویژن یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں ہر شہری جو ہے وہ مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، انٹلیکچولی، پولیٹیکلی ڈیولپڈ ہے. اس ویژن کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے پھر دے ول میک فردر پالیسیز، اور وہ پھر سیکٹرز میں ڈیوائڈ ہوں گی. لیکن یہ ویژن جو بنے گی، جب یہ پلان بنے گا، اس وقت اگر میکسیمم اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالوڈ ہوں گے تو ان کی ان پٹ میکسیمم ہوگی، اتنا ہی فائدہ ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے 4 لوگ اگر مل کے ایک چیز بنائیں اور اس کو ایک گروپ کے آگے پیش کیا جائے 40 لوگوں کے گروپ کے، تو وہ اس میں 36 ان پٹ اور دے دیں تو پتا چلے گا کہ یہ تو چیزیں مسنگ تھی. تو اٹ از بیٹر ٹو انوالو مینی پیپل فار اسٹریٹجائزنگ فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بیکاز آف دی نیچر اینڈ بیکاز آف دی میگنیچیوڈ آف دی ایشو. کیونکہ ٹاپ مینجمنٹ جب پرائیویٹ اداروں میں ہم دیکھتے ہیں اسٹریٹجی بنتی ہے تو وہاں پر بھی اسٹریٹجی میں کئی اور جو ویز ہیں اسٹریٹجی بنانے کے، اس میں پھر سارے کے سارے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے یا پرائیویٹ بزنس مینجمنٹ نے صرف اس ویژن، مشن، گولز، آبجیکٹو، سوٹ والے طریقے پہ ریلائی نہیں کیا. دیٹ از ون وے آف میکنگ اے اسٹریٹجی، بٹ دیر آر نیومرس ways of making strategies for smaller organizations, for making strategies for startups, for making strategies for those organizations which are big but are now facing a turbulent environment or decline kar rahi hain and they are facing a turnaround situation. تو یہ مختلف طریقوں سے اسٹریٹجی بنتی ہے. ان میں سے ہم ایک طریقوں کو ہم نے پک کیا کہ اگر ہم ٹپیکل اسٹریٹجائز بھی کریں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے گولز کو حاصل کرنے کی اسٹریٹجی بنائیں، تو یہ پلاننگ سٹیج پہ ہی کوآرڈینیشن شروع ہو جاتی. کہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ پلاننگ تو 1 یا 2 اسپیشلسٹ لوگوں نے کی اور اس کے بعد انہوں نے سارے ملک کی منسٹریز کو وہ اسپیشل پلان تھما دیا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا. دیٹ وے اٹ ول ناٹ ورک. یا کسی انٹرنیشنل ادارے نے ہمیں، UNDP نے یا کسی بھی ادارے نے ہمیں ایک HRD کا پلان دیا اور ہم نے اس کو بلائنڈلی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس، منسٹریز اور ایجنسیز کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو اپنے مطابق امپلیمنٹ کریں. اٹ ول ناٹ ورک دیٹ وے. اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو ایفرٹ آف دوز پیپل جن کو فائدہ ہونا ہے. کیونکہ ہم اسی میں پروڈکٹیو ریسورسز ہی بینیفیشریز ہیں، تو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ملک کا حصہ ہیں، وہ بھی بینیفیشریز ہوں گے اس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے، اگر وہ اس کو خود پلان کریں گے. The message which I want to bring home through this detailed talk is, at this point, is that coordination has to start at planning stage. We cannot postpone it for implementation. We cannot postpone it for later stages. So, important message, coordination to be started at planning stage. اور اس کے علاوہ فیسیلیٹیشن آف امپرووڈ کوآرڈینیشن فار امپلیمنٹیشن. اب دیکھیں ہم نے دوسری بات کی، پہلے ہم نے بات کی تھی کوآرڈینیشن ایٹ پلاننگ لیول وچ مینس کوآرڈینیشن فار اسٹریٹجی میکنگ لیول. وہاں سے جب ہم آگے آتے ہیں، اسٹریٹجی بن جاتی ہے، گولز اور آبجیکٹیوز طے ہو جاتے ہیں، اینڈ وی دین ٹاک اباؤٹ امپلیمنٹنگ دیٹ اسٹریٹجی، تو وہاں پر پھر کوآرڈینیشن چاہیے. لیکن امپلیمنٹیشن فیز میں کوآرڈینیشن تبھی آئے گی اگر کوآرڈینیشن پلاننگ سٹیج میں تھی. بیکاز اف دی پلاننگ سٹیج واز ڈیولپڈ وداؤٹ اینی کوآرڈینیشن دین اٹ از ویری ہارڈ کہ آپ ٹاپ لیول پہ تو کوآرڈینیٹ نہیں کریں اور مڈل لیول پہ آپ آ کے کہیں کہ یہاں پر اب کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن میں ہونی چاہیے. بہت مشکل ہوگا. سو فیسیلیٹیٹ امپرووڈ کوآرڈینیشن فار امپلیمنٹیشن بوتھ سینٹرلی اینڈ ان دا فیلڈ ویئر پروگرامز آر امپلیمنٹڈ. اب یہ کوآرڈینیشن کی جو یہ بات کر رہے ہیں دیٹ از مور اور لیس ورٹیکل انسٹیڈ آف دا ہارزنٹل کوآرڈینیشن which we talked about when we were talking about the formulation stage. اب وہ امپلیمنٹ جب ہونی ہے تو وہ ورٹیکل ہارزنٹل دونوں لنک یوز کرتے ہوئے it will create coordination not only among center and among the field people but also between them. سینٹر اور فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کا آبجیکٹو ایک ہونا چاہیے. سو دیز
are some of the important HRD objectives for the topic and the issue of coordination. And we have seen that without coordination, most of the activities, most of the investments which will be made will go waste. Most of the activities will only remain activities. Most of the efforts which are actually done by various people, اب یہ تو نہیں کہ لوگ ایفرٹ نہیں کر رہے, لوگ پبلک لیول میں بھی پرائیویٹ لیول میں بھی سنسیئر ہیں بہت کئی جگہوں پر, اور وہ بہت سنسیئرلی چاہتے ہیں, این جی اوز والے لوگ بھی دے وانٹ امپروومنٹ, لیکن وہ امپروومنٹ کے لیے ایک حالات چاہیے. جیسے ہم نے پہلے سیشن میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بیسیکلی از empowering people, is putting some skills and competencies in them, لیکن اس کے لیے انہیں ایک set of circumstances چاہیے. If we say that people create situations, then definitely they create situations, but they need a set of circumstances to create those situations. اور وہ set of circumstances کی بات یہاں پر بھی آتی ہے کہ اگر لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, ایچ آر ڈی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی انہیں ایک سرکمسٹانسز, ایک پلیٹ فارم, ایک گراؤنڈ چاہیے جس کے اوپر وہ آ کر یہ کام کر سکیں. ادروائز انڈیویجولی کنٹریبیوٹ کرنا اس میں ایک تو بہت مشکل ہے, اور دوسرے بہت مشکل ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کا جو ایفرٹس کا فائدہ ہے وہ پوری طرح سے بینیفٹ کو ریئلائز کیا جا سکے اف دی ایکٹیویٹیز آر انکوارڈینیٹڈ. اب ہم بات کرتے ہیں, کچھ دو ایشوز ہیں میجر جو کہ کوآرڈینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں. ان میں سے پہلا ایشو جو ہے وہ خود انٹیگریشن اور کوآرڈینیشن کا ہے, کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ ایچ آر ڈی ایک انٹیگریٹڈ نالج ہے, کیونکہ اس میں لوگ خود ہی پروڈکٹیو ریسورسز ہیں, خود ہی بینیفیشریز ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم وی ٹاکڈ اباؤٹ دی نیڈ فار کوآرڈینیشن in the planning and implementation of human resource development policies and goals and objectives. اس کا مطلب ہے کہ ہم دو ڈفرنٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں, ایک ہی گو میں یا ایک ہی سانس میں ہم دو مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں. ان کو کلیریفائی کرنا تھوڑا سا ضروری ہے. Now when we talk about integration, typically speaking, integration implies the consolidation and concentration of activities under a single authority. An integrated program, therefore, requires centralization of decision-making and administration through institutions which are typically rigid and hierarchical. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم in the spirit of it, we are talking about two different things when we say integration and coordination. تو انٹیگریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس میں vertical consolidation یا vertical concentration کی بات کر رہے ہیں, because ایکٹیویٹیز ایک سنگل اتھارٹیز کے انڈر ہے. یہ ضروری ہے انٹیگریشن, کیونکہ اگر ایکٹیویٹیز کو کنسالیڈیٹ یا کنسنٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر آپ انہیں مینیج نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے ڈیسیژن میکنگ کہیں نہ کہیں سینٹرلائزیشن ان آرڈر ٹو کریٹ اے پروفیشنل بیوروکریسی, کیونکہ بیوروکریسی فار دا سیک آف اٹ تو نہیں کریٹ کی جا رہی, بٹ ان آرڈر ٹو کنٹرول اینڈ ان آرڈر ٹو مینیج دس انٹیگریشن از اسینشیل. اس لیے اس انٹیگریشن سسٹم میں آپ کو سینٹرلائزیشن بھی ڈیسیژن میکنگ میں نظر آ سکتی ہے, ایڈمنسٹریشن میں نظر آ سکتی ہے, اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا پبلک سیکٹر کی موسٹلی انسٹیٹیوشنز آر ریجڈ اینڈ ہائرارکیکل, تو اس میں کوئی اتنی گھبرانے کی چیز نہیں ہے, کیونکہ ان کا مقصد اگر تو انٹیگریشن کریٹ کرنا ہے تو دین دیئر اسٹرکچرز اینڈ دیئر وے آف مینجمنٹ اور دیئر مینجمنٹ اسٹائل از ڈیمانڈنگ دیم ٹو بی ریجڈ اینڈ ہائرارکیکل. آن دی ادر ہینڈ, coordination refers to the timeliness, harmony and complementarity of activities carried out by several autonomous agencies. Coordination is participatory, requiring decision making to be shared. It requires institutional structures that are more horizontally oriented. Now, we are talking of two different phenomena: integration vertical and coordination horizontal. اب ہم نے جب ایچ آر ڈی کی کوآرڈینیشن کو پلان کرنا ہے تو وی ہیو ٹو سی کون سے ادارے اور ایجنسیز ہیں جو اس کو کنسالیڈیٹ اور کنٹرول کریں گے, اور کون سے ادارے اور ایجنسیاں ہیں جو اس کو پلان اور ڈیولپ کریں گے. کیونکہ پلاننگ کی جو سٹیج ہے اور ڈیولپمنٹ کی جو سٹیج ہے اس کو ہم ورٹیکل طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ
ایک فیملی کی ایگزامپل لیتے ہیں. اس میں ناٹ اے فیملی آف بردرز اینڈ سسٹرز بٹ اے جنرل خاندان جسے ہم کہتے ہیں, ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, اور اس میں بزرگوں نے, تایوں نے, چچوں نے, انہوں نے مل کے ڈیسیژن لینا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ جب یہ مل کے ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں تو یہ کیا کریں گے؟ دے ول سٹ ٹوگیدر, دے ول ہیو اے میٹنگ, دے ول ہیو اے ڈسکشن, کئی چیزوں کے میرٹس ڈسکس ہوں گے, کسی کے ڈی میرٹس ڈسکس ہوں گے, آپشن سامنے آئیں گی, کانفلکٹس بھی ہوں گی, وہ ریزالو بھی ہو جائیں گی, اور فائنلی ہوپ فلی کنسنسس ول ایمرج. یہ بالکل کوآرڈینیشن کی ایکٹیویٹی ہے جو پلاننگ سٹیج پہ جس کی ہم نے بات کی, کہ مختلف سٹیک ہولڈرز بیٹھے جنہوں نے ایک کامن ویژن یا مشن کے انڈر اپنے گولز کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان گولز کو کوانٹیفائی کیا, یعنی ان کو اسپیسیفک بنایا, میئربل بنایا, اچیویبل بنایا, ریئلسٹک بنایا, اور ٹائم لمٹ دی, تو وہ گولز آبجیکٹو بن گئے. اور پھر ان آبجیکٹیوز کو اٹین کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بنائیں اور سلیکٹ کی. یہ ایکٹیویٹی کوآرڈینیشن کی ایکٹیویٹی ہے جو ہم نے پلاننگ لیول پہ بات کی ہے. جس کی جو پہلی ایکٹیویٹی تھی انٹیگریشن کی, اس کے لیے اسٹرکچر چاہیے ٹال, ہیرارکیز. اور یہ جو ادارے ہیں جو کوآرڈینیشن کی پلاننگ سٹیج پہ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں, ان کا اسٹرکچر چاہیے فلیٹ, کیونکہ اگر ان کا ٹال ہوگا اسٹرکچر تو پھر ایک ادارے کی دوسرے سے, دوسرے کی تیسرے سے کوآرڈینیشن ممکن نہیں. اس چیز کو ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. لائک ایک کانسیپٹ ہے مینجمنٹ میں which is called the ambidextrous approach of implementing, اور ambidextrous approach of creativity سے ریلیٹڈ ہے چیز, کہ کس طرح کریٹیو آئیڈیا جنریٹ ہوتے ہیں اور امپلیمنٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی آرگنائزیشن جہاں پر کریٹیوٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, وہاں پر کریٹیو آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ کریٹیو آئیڈیاز ضروری تو نہیں ہے ٹاپ مینجمنٹ دے, موسٹلی کریٹیو آئیڈیاز وہ لوگ دیں گے جو پروڈکٹ کو بنا رہے ہیں, اور جو پروڈکٹ کو یا سروس کو ہاتھوں سے ڈیزائن کر کے بنا رہے ہیں وہ لوگ فلور لیول کے لوسٹ لیول پہ لوگ بیٹھتے ملتے ہیں. تو آئیڈیاز وہاں سے آتے ہیں, اور مڈل مینجمنٹ ان آئیڈیاز کو چیمپئن کرتی, ان آئیڈیاز کو ریفائن کر کے ٹاپ مینجمنٹ تک کمیونیکیٹ کرتی. یہ پروسیس باٹمز اپ ہے. دی فارمیشن آف این آئیڈیا اینڈ دی انیشیشن آف کریٹیوٹی از باٹمز اپ, نیچے سے چلتی ہے اوپر آتی. جب ٹاپ مینجمنٹ اس کو آئیڈیا کو فائنل سمجھتی ہے کہ اب یہ ٹیکنالوجیکلی پاسبل ہے, ہم اس کے اوپر عمل کریں, یا مینجمنٹ وائز عمل کرنا اس پہ پاسبل ہے, ٹاپ مینجمنٹ میکس اے ڈیسیژن اینڈ دیٹ آئیڈیا دین آئدر بیکمز اے پالیسی اور اے پروسیجر اور اے فیوچر گول اور آبجیکٹو وچ از دین امپلیمنٹڈ ناٹ باٹمز اپ بٹ ٹاپ ڈاؤن. اس کا مطلب ہے کہ کریشن آف آئیڈیا کا جو پروسیس تھا وہ آرگینک ہے, الائیو ہے, whereas the implementation is purely mechanistic, is purely done on a bureaucratic basis. کیونکہ اگر implementation میں لیکسٹی دکھائی جائے, نرمی دکھائی جائے, تو پھر وہ بات جو ہے امپلیمنٹیشن کی, وہ پرپس جو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک پالیسی کو بنانے کا ہے وہ پورا نہیں ہو. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں تک تو پلاننگ سٹیج انوالوڈ ہے, جہاں تک اسٹریٹجیز, گولز, آبجیکٹیوز بنانے کی سٹیج ہے, وہاں تک تو وہ ہارزینٹل میں اور کوآرڈینیشن لنکس کے اندر سب کچھ ڈیولپ ہوگا. ونس دی پالیسیز اینڈ اسٹریٹجیز آر میڈ دین دے ول بی امپلیمنٹڈ, نمبر ون ٹاپ ڈاؤن, بیکاز یہ انٹیگریشن کریٹ ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ صرف ٹاپ ڈاؤن وہ امپلیمنٹ ہوں گی, بلکہ وہ مختلف ادارے جنہوں نے ان کو بنانے میں اسٹیک ہولڈر جو تھے, جنہوں نے پلاننگ سٹیج پہ کام کیا تھا, اب وہ امپلیمنٹیشن سٹیج میں بھی اپنے اپنے اسکوپ کے اندر ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور کریں گے, بٹ لوکنگ ایٹ ایچ ادر, لرننگ فرام ایچ ادرز ایکسپیرئنس آف امپلیمنٹیشن ایز ویل. تو دس کمپلیکسٹی اور ڈویلٹی اور ایمبیڈیکسٹرسنس is a natural phenomena in organizations and a natural phenomena in initiation of an idea and then filtering of that idea through top management and then its approval and then getting it implemented. اس میں ہمیشہ یہی ہوگا کہ باٹمز اپ اپروچ بھی چل رہی ہے, ٹاپ ڈاؤن اپروچ بھی چل رہی ہے. دیٹ از وائی دس اپروچ از کالڈ اے ڈوئل کور اپروچ اور این ایمبیڈیکسٹرس اپروچ. یہ چیز ضروری which tells us that the issue of coordination and integration
in human resource development is a complex one, and it has to be understood at the government level as an issue and not only as a routine matter, because اس کو جب تک ہم پلاننگ اور آرگنائزنگ اور کنٹرولنگ اور لیڈنگ کے اندر اتار نہیں لیں گے پبلک سیکٹر میں, تب تک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ جوائنٹڈلی انٹیگریٹڈ فارم میں نہیں بنیں. سیکنڈ ایشو which we want to highlight here as far as the coordination in governance is concerned is the interdependencies between HRD elements. یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکرائب کر چکے ہیں اور بارہا اس کو ڈسکرائب کیا, اور جتنی دفعہ اس کو ہم زور دیں گے اتنا ہی اچھا ہے, بیکاز دیٹ شوڈ سیٹل ان آور مائنڈس دیٹ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سیکٹرز آر ہائیلی انٹر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. یہ اس طرح نہیں ہے ایک کمپنی کے ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ کا, فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ایک کمپنی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے کیا کنسرن ہے, بٹ وی کی ناٹ سے دس اباؤٹ دی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آف اے کنٹری. ایک کنٹری کی ہیلتھ اس کی ایجوکیشن سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے, ایک کنٹری کی ایجوکیشن اس کنٹری کی ہیلتھ سے لنک ہے, وہ دونوں امپلائمنٹ سے لنکڈ ہیں, اور وہ مل کے نیوٹریشن, سینیٹیشن, واٹر کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور ویمن اینڈ یوتھ, انمپلائڈ یوتھ اور بچوں سے لنکڈ ہیں. So all these sectors of human resource development are interdependent. And these interdependencies encourage coordination. Because جب ایک چیز آپس میں laterally connected ہے تو پھر جب تک اس کو آپس میں coordinate نہیں کیا جائے گا تب تک اس کا ہم پورا فائدہ پھر نہیں اٹھا سکیں گے. So in order to generate sound and integrated strategies and policies for HRD, we need to understand this multi-sectoral nature of HRD, جو ہم اس پورے کورس کے دوران دیکھتے رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر فیلڈ آف HRD میں کتنے سیکٹرز. ہم نے ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کی, پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن, ٹرشری ایجوکیشن, سینیٹیشن, واٹر, انوائرمنٹ. آپ اس میں جتنے بھی نام لیں سب کے سب آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو ایک تو یہ فیلڈ ملٹی سیکٹورل ہے, اور ملٹی سیکٹورل ہونے کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ میں انٹر ڈیپینڈنسیز موجود ہیں. اس لیے کوآرڈینیشن کی زیادہ ضرورت گورنمنٹل لیول پہ ہے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ ہے جو بڑا ہی سمپل سا ہے, ایک کموڈٹی ہے جس کا کوئی برانڈ نہیں ہے, بہت سمپل ہے. اس کو بنانے میں مختلف ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن اتنی شامل نہیں ہوگی ایز کمپیئر ٹو اے سروس لائک ہیلتھ کیئر, جس کو ڈیزائن کرنے میں پورے ہسپتال کے ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن آپس میں, سرجنز کی فزیشنز کے ساتھ, فزیشنز اور سرجنز کی, ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ, ان تینوں کی, پیشنٹس کے ریلیٹیوز یا اٹینڈنٹس کے ساتھ, ان سب کی آپس میں کوآرڈینیشن ضروری ہے, تبھی وہ سروس ڈیزائن ہو کے بنے گی. Now, because HRD is a complicated product, we cannot say that it is a simple commodity. It is a complicated service. تو اس سروس کے ڈیزائن میں جتنی سروس کمپلیکیٹڈ ہوگی اس کی فائنل شکل, اس کا مطلب ہے اس کے بننے میں بھی اتنی ہی کمپلیکیشنز یا اتنی ہی جو چیلنجز ہیں کوآرڈینیشن کے وہ انوالو ہوں گے. وگرنہ اگر وہ چیلنجز اس وقت فیس نہیں کیے گئے پلاننگ سٹیج پہ تو پھر آؤٹ پٹ ول ناٹ بی اے کمپلیٹ پیکج. اٹ ول بی مسنگ لنکس, کچھ اس میں کمی ہے, کچھ ادھر کمی ہے, کچھ ادھر کمی ہے, اور جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا وہ کمیاں رہیں گی, اور وہ ان کا جو ریفلیکشن ہے یا ان کمیوں کے جو اثرات ہیں وہ برسوں سالوں تک کسی کنٹری میں نظر آئیں گے. اب we'll quickly talk about some mechanisms of creating coordination and integration. Basically 4 لیول کے میکنزم ہیں. ایک تو ہے گراس روٹ لیول آف کوآرڈینیشن. Now گراس روٹ لیولس پہ well coordinated provision of human resource development services is obviously required. Like we have been talking about the coordination between health and education and women and nutrition and family planning and water and sanitation. So grass root level پہ تو آ کے ہی ساری کی ساری چیزوں میں کوآرڈینیشن نیچرل ہے. جب تک کوآرڈینیشن آبجیکٹیوز اور پالیسی میں نہیں ہوگی وہ گراس روٹ لیول پہ کوآرڈینیشن نظر نہیں آئے گی. نیوٹریشن والے کچھ اور کر رہے ہیں, سینیٹیشن والے کچھ اور کر رہے ہیں, فیملی پلاننگ والے کچھ اور کر رہے ہیں, ایجوکیشن والوں کا کچھ اور مقصد ہے. اس طرح نہیں ہوگا. جب تک ان کا مقصد یونیفائڈ نہیں ہے تب تک جو ریکوائرڈ
کراس روٹ لیول کوآرڈینیشن ہے وہ مسنگ ہوگی. تو ون میکنزم از ٹو فرسٹ کریٹ کوآرڈینیشن ایٹ گراس روٹ لیول, تاکہ وہاں سے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہوتے اوپر جائیں اور پھر پلاننگ سٹیج پہ کوآرڈینیٹ ہو کے نیچے آ جائیں. دوسری چیز ہے کوآرڈینیشن ایٹ پالیسی ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ لیول, جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکرائب کیا کہ ڈیولپنگ شیئرڈ تھنکنگ آف منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹس ایجنسیز ایٹ دا پلاننگ اسٹیج سو دیٹ human resource development services can be provided in a coordinated way to the grassroots level. And third technique is the vertical integration between policies, plans and programs. That means linking planning with implementation so that duplication and wastages are minimized. And finally, the fourth mechanism is the coordination of different agencies. اس میں اب رول این جی اوز کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا آتا ہے. سو وی ہیو سین ٹوڈے دیٹ coordination is a most important issue which is involved in the formation and delivery of human resource development services. Without coordination, these services will be multi-directed. They will not have a single direction. ان کی گائیڈنس نہیں بنا پائیں گے ہم, جس کی وجہ سے ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں, which are to attain literacy, which are to reduce infant mortality, which are to reduce maternal mortality, which are to increase life expectancy of people, which is to increase primary gross enrollment in primary and secondary schools, یہ تمام, اور to increase per capita income of the people, or to increase the standard of living of the people. broad objectives تو human resource development کے یہی, ان broad objectives تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے unless until we start the HRD process of planning through coordination. So generally جب ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو پلاننگ اور کنٹرول آپس میں لنکڈ ہیں. جب ہم 4 functions of management کی بھی بات کریں تو پلاننگ میں جو ہم اسٹینڈرڈز بناتے ہیں کہ یہ ہمارے گولز ہیں, یہ اٹین ہونے چاہیے, تو وہ اسٹینڈرڈز ہمارے جب ہم ایکچوئل پرفارمنس دیتے ہیں تو اس وقت وہ گائیڈ لائنس بن جاتی ہیں. وہ اسٹینڈرڈس کہ ہم نے اگر یہ کہا تھا کہ لٹریسی 2015 تک فار ایگزامپل 70% ہونی چاہیے, تو کیا 70% ہوئی یا نہیں ہوئی, اور اگر 70% نہیں ہوئی تو کیا ریزنس تھیں 70% نہیں ہوئی. جب تک ہم اپنی گورننس کو ان پروفیشنل لائنس پہ نہیں لائیں گے اور اتنی سکلز اور کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز گورننگ جو ادارے ہیں ان میں پیدا نہیں کریں گے, تب تک ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اصل بینیفٹس, لانگ ٹرم بینیفٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. شارٹ ٹرم میں یس وی کین پرفارم ہیئر اینڈ دیئر, کبھی ہم نے اچھا ہیلتھ میں تھوڑا پرفارم کر دیا, 1 سال فیملی پلاننگ والوں نے زیادہ ایفرٹ کی, تھوڑی سی فرٹیلٹی ریٹ کم ہو گئے, بٹ دے باؤنس بیک. جیسے ہی فوکس وہاں سے اٹھے گا اور کوئی فنکشنلی اور چیز امپورٹنٹ نظر آئے گی تو پہلے کا کیا ہوا کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو سسٹینڈ ایک جو ڈیولپمنٹ ہے اور ایک جو یونیفائڈ ویژن کے انڈر ڈیولپمنٹ ہے, that is only possible if coordination is kept alive right from the stage of planning, along with the mechanism of integration, which is vertical, so that whatever is planned is implemented and is done in a way which is well integrated and coordinated. تو انٹیگریشن بھی ایک ٹائم پہ ہو رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ کوآرڈینیشن بھی ہو رہی ہے, یعنی ورٹیکل ہیرارکیز بھی یوز کی جا رہی ہیں, horizontal hierarchies بھی یوز کی جا رہی ہیں. So this is the message of today's session, that if we have to create human resource development in our country, then our governance has to learn this art and science of coordination. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہم سیشن ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.